खिताब कर रही हैं। कायदीन को, मुअज़्ज़ज़ कायदीन को और मुअज़्ज़ज़ शुरका को यहाँ पर खुशामदीद कहती हूँ और बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी कि आप दूसरे शहरों से तशरीफ़ लाए। कराची से मुफ्ती आज़म साहब तशरीफ़ लाए। आपने अपना कीमती वक्त जो है वो हमें दिया। मैं आप सबकी इंतहाई शुक्रगुजार हूँ, दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ और आपको खुशामदीद कहती हूँ। मेरे भाइयों और बुज़ुर्गों, बहुत जय्यद उलमा यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं और बहुत बड़े बड़े नाम यहाँ पे तशरीफ़ रखते हैं और बहुत चमकते दमकते चेहरे जो अल्लाह ताला के अहकामात पे चलने की कोशिश करने वाले, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले लोग यहाँ पे मौजूद हैं। और आज हम एक टेबल पे बैठे हैं तो हम एक यूनिट बन के बैठे। ये इस साइड पे तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारे मौजूद हैं, आपके वज़रा मौजूद हैं और इस साइड पे हमारे उलमाए कराम मौजूद हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि ये कोई हुकूमत वर्सेस कोई जो मजहबी जमातें हैं, ये वो नहीं है। मजहबी जमातें हमारी अपनी जमातें हैं। जहाँ पे मज़हब का नाम आ जाता है वहाँ पर हम सब एक हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि मैं आप ही की टीम का हिस्सा हूँ, आप ही की खिदमत के लिए हाजिर हूँ और मेरे सर पे एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन मैं आज के दौर में पूरा खानदान साथ बैठकर बांटे प्यार तो किसे वो सिर्फ हमारे लिए एक मशले राह नहीं है, बल्कि आप उम्मत का ज़मीर हैं। आप हमारे जो हमारा मुल्क है, हमारी सरजमीन है, उसमें बसने वाले जो 25-26 करोड़ लोग हैं, अवाम हैं, आप उनका ज़मीर हैं। आप उनको अंधेरों में जब एक बेसकूनी की कैफियत होती है, जब एक लाकानूनियत की कैफियत होती है, जब एक बदअमनी की कैफियत होती है, तो हम सब अल्लाह ताला के अहकामात के लिए और जो एक अल्लाह ताला के अहकामात की रोशनी में, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात की रोशनी में हम आपके तरफ देखते हैं कि आप हमें वो रहनुमाई फराहम करेंगे, वो गाइडेंस फराहम करेंगे। और इसीलिए मैंने आज आपको यहाँ पर जो है वो तकलीफ दी और इसीलिए हम आज यहाँ पर मिल के बैठे हैं। आप सिर्फ दीन का रास्ता नहीं दिखाते, आसानियाँ पैदा नहीं करते, बल्कि आप कौम के, उम्मत के जहनों को बेदार करने वालों में से हैं। ये जो एक बहुत सेक्रेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है और एक बहुत खुशकिस्मती का, जो मैं समझती हूँ खुशकिस्मत लोगों के हिस्से में ये आता है। आप लोग वो अमल को अंजाम देते हैं। रियासत आपको अपना रहनुमा मानती है, अवाम आपको अपना रहनुमा मानती है, मैं आपको अपना रहनुमा मानती हूँ। और इसीलिए आज मैं मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के साथ मेरी अंदर भी एक मीटिंग हुई है जिसमें हमने दिल खोल के अपनी जो बातें हैं वो की। मैं ये भी समझती हूँ कि जब हम एक ऐसी रियासत में रहते हैं जहाँ आपको अपने मजहबी जो आपके अकायद हैं या आपके जो मजहबी क्रेडेंशियल्स हैं कि आप कितने अच्छे मुसलमान हैं, या आप मुसलमान हैं, या आप अल्लाह ताला को मानने वालों में से हैं, या आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वालों में से हैं, आप कुरान को मानने वालों में से हैं, आप हदीस पे अमल करने वालों में से हैं, तो आपको एक सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ जाती है सिर्फ अपने आप को डिफेंड करने के लिए, सिर्फ ये बताने के लिए कि नहीं आप मुसलमान हैं, आप भी जो है वो मज़हब से प्यार करने वाले लोग हैं। तो ये एक बहुत तकलीफ दे सूरत हाल हो जाती है। और आप जानते हैं कि माजी में भी ये हुआ कि सियासी मकासद के लिए
کچھ جماعتوں کو صرف عمل میں ہی سیاسی مقاصد کے لیے لایا گیا، کسی کو نیچا دکھانے کے لیے، کسی کے خلاف استعمال کرنے کے لیے، کسی کو ضرر پہنچانے کے لیے. اور یہاں پہ آج کتنے جید علماء تشریف رکھتے ہیں تمام فرقوں سے. بریلوی مکتبہ فکر سے لوگ یہاں پر موجود ہیں، دیوبندی مکتبہ فکر سے علماء یہاں پر موجود ہیں، اہل تشیع مکتبہ فکر سے یہاں پہ علماء موجود ہیں، اہل حدیث مکتبہ فکر سے یہاں پر علماء موجود ہیں. بڑے بڑے نام ماشاءاللہ یہاں پر بیٹھے ہیں. تو میں یہ ایک تکلیف دہ صورتحال ہے کہ ہم ایسی چیز کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جو ہم سب کے دلوں پہ بھاری گزرتا ہے، اور ایک بہت ایسا کوئی ماحول نہیں ہے جس میں انسان جو ہے وہ ایسی باتیں کرے جو آپ کا بھی دل کرتا ہے کرنے کو، میرا بھی دل کرتا ہے کرنے کو. لیکن میں صرف یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اس بات کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہ جو ایکشن آج ایک جماعت کے خلاف ہو رہا ہے، اس کی کیوں ضرورت محسوس ہوئی؟ میں نے ابھی مفتی صاحب سے بھی یہ عرض کیا تھا کہ آپ نیک لوگ ہیں، آپ اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے والے لوگ ہیں، ہمیں راستہ دکھانے والے لوگ ہیں، اور آپ کی جو مذہبی جماعتیں ہیں، سیاست کرنا سب کا حق ہے، مذہبی جماعتوں کو بھی سیاست کرنے کا حق ہے. لیکن سیاست کی آڑ میں یا مذہب کی آڑ میں انتہا پسندی کو پہنچ جانا، ہتھیار اٹھا لینا، بے گناہوں کو نشانہ بنانا اور راستے بند کر دینا، املاک کو جلا دینا، کسی کی جان لے لینا. اب یہاں پر جو قانون نافذ کرنے والے ادارے یہاں پر موجود ہیں، آئی جی صاحب موجود ہیں، سی ٹی ڈی کے جو سربراہ ہیں وہ موجود ہیں، اسپیشل برانچ کے لوگ بیٹھے ہیں، ہوم سیکرٹری صاحب یہاں پر تشریف رکھتے ہیں. ہم سب اور میں بطور چیف ایگزیکٹو پنجاب کے، ہم سب آپ کی خدمت میں حاضر رہتے ہیں. ہم سب یہ حتی الامکان کوشش کرتے ہیں کہ یہاں پر عوام کی جو جان اور مال اور عزت ہے وہ محفوظ رہے. میں پوری کوشش کرتی ہوں صبح دوپہر شام کہ کوئی جو روز مرہ کی زندگی ہے اس میں کوئی خلل نہ آئے، اس میں کوئی رکاوٹ نہ آئے. لوگوں کو اپنے روزگار پہ آنے جانے کے لیے، اپنی درسگاہوں میں آنے جانے کے لیے، اپنے جو روز مرہ کے جو معاملات ہیں، چاہے کسی نے ہسپتال جانا ہو، کسی نے اسکول جانا ہو، کسی نے اپنے کام کے لیے جانا ہو، یا کسی بھی مقصد کے لیے کوئی اگر اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے تو اس کو کسی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے، اور کوئی ایسی سچویشن پیش نہ آئے کہ کاروباری زندگی جو ہے وہ بالکل معطل ہو کے رہ جائے، اور کوئی بھی میں لے لیتا ہوں. تو پھر 1 لیٹر کم لینا سوچ رہے ہیں. اور ہتھیار اٹھا لے اور حکم دے کہ جو سامنے آئے اس کو چھوڑنا نہیں ہے، جو پولیس والا آپ کے سامنے آئے اس کو چھوڑنا نہیں ہے، جو قانون نافذ کرنے والا آئے اس کو چھوڑنا نہیں ہے. تو میرا علم آپ کے مقابلے میں بالکل ناقص ہے، لیکن میں یہ ضرور سمجھتی ہوں کہ جو شخص اتنی بڑی ہستی جو کہ رحمت للعالمین ہے، تمام عالمین کے لیے جو رحمت ہے، اس کا نام لے اور شر انگیزی کرے، اس ہستی کا نام لے جس کا نام لیتے ہوئے انسان اگر محسوس کرے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. جو عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے سامنے جب جو صحیح عشق کرتے ہیں ان کے سامنے آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیں تو آنسو لوگوں کی آنکھوں سے جاری ہو جاتے ہیں، رونگٹے لوگوں کے کھڑے ہو جاتے ہیں. ایک جھرجھری سی کبھی کیفیت ایک آ جاتی ہے انسان کے اندر. جو عشاق بیٹھے ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں. تو آپ خود یہ فرما دیجئے کہ کوئی اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا دعویٰ کرے اور اس کے ہاتھ میں بندوق ہو اور وہ اپنے ساتھیوں کو یہ پیغام دے رہا ہو کہ ان کو مار دو، اس کے ہاتھ میں ڈنڈے ہوں کیلوں والے، اور وہ یہ کہہ رہا ہو، نہ صرف کہہ رہا ہو بلکہ کر رہا ہو کہ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے جو آپ کی خدمت میں آپ کی حفاظت پہ مامور ہیں ان کو
مار مار کے ان کی ہڈیاں توڑ رہا ہوں, ان کے سر پھاڑ رہا ہوں, ان کی جو کھوپڑیاں ہیں, وہ میرے پاس جو تصاویر ہیں آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ میرا دل کس طرح سے دکھتا ہے جب میں دیکھتی ہوں کہ وہی لوگ جو اپنی جان ہتھیلی پہ لے کے آپ کی حفاظت کے لیے, آپ کے گھروں کی, آپ کے محلوں کی, آپ کی سڑکوں کی, آپ کے شہروں کی حفاظت کے لیے, آپ کی املاک کی حفاظت کے لیے جو آپ کے سامنے کھڑے ہیں, آپ یہ حکم دے رہے ہیں کہ ان کو جلا دو, ان کے سر توڑ دو, ان کی ہڈیاں توڑ دو اور راستہ بند کر دو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو راستے سے پتھر ہٹانے کو اتنا بڑا ثواب کا کام کہا ہے, اور آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے یہ بھی حکم دیا کہ کچھ چیزوں میں مسلمان اور غیر مسلمان اس کی تفریق نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم, کوئی مسلمان, میں مفہوم بتا رہی ہوں, ایگزیکٹ الفاظ نہیں ہے اس وقت میرے پاس, لیکن میرے لیے یہ حدیث جو ہے وہ گائیڈنگ لائٹ ہے کہ کوئی یہ کہے کہ اگر کوئی مسلمان, ایک دینی ریاست ہے, اس میں ظاہر ہے مسلمانوں کی ایک میجورٹی ہے, تو کوئی مسلمان غیر مسلم کے ساتھ ظلم میں انوالو ہوتا ہے یا اس کی پراپرٹی پہ قبضہ کر لیتا ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن میں غیر مسلم کی جانب سے جس پہ ظلم ہوا ہے یا جس کے ساتھ زیادتی کی گئی, میں اس کی طرف سے گواہ ہوں گا, میں اس کا وکیل ہوں گا. تو انہی احکامات کی روشنی میں آپ سے یہ رہنمائی چاہتی ہوں کہ بطور حکمران, جو یہ حکمرانی اللہ تعالیٰ نے دی ہے, یہ کرسی مجھے اللہ تعالیٰ نے دی ہے اور یہ سدا رہنی بھی نہیں ہے, میں آپ سے یہ رہنمائی چاہتی ہوں کہ اگر کوئی جتھا ہتھیاروں سے لیس ہو کر سڑکوں پہ آ جائے اور کہے کہ مجھے میری مرضی کرنے دی جائے, ورنہ میں راستہ بند کروں گا, ورنہ میں گولی چلاؤں گا, ورنہ میں ریاست کو یرغمال بناؤں گا, عوام کو یرغمال بناؤں گا, تو وہ صرف ایک اپنا ایجنڈا فارورڈ نہیں کر رہا, وہ آپ سب کی بدنامی کا باعث بن رہا ہے, وہ ہمارے دین کی بدنامی کا باعث بن رہا ہے. آپ صرف ایک, میں آپ سے سوال کرنا چاہتی ہوں, اور یہ بہت میں آپ سے چاہتی ہوں اس کا جواب. لبیک کتنا خوبصورت لفظ ہے. جب آپ احرام کی حالت میں ہوتے ہیں, تو جب آپ کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک, تو آپ اللہ تعالیٰ کے حضور آپ یہ کہتے ہیں پاک صاف ہو کے کہ اللہ تعالیٰ میں حاضر ہوں. لبیک کا کیا مطلب ہے؟ فرمائیے مجھے, لبیک کا کیا مطلب ہے جی؟ کہ میں حاضر ہوں. تو اب پاکستان میں رہتے ہوئے اس مقدس لفظ کا آپ کے ذہن میں کیا مطلب آتا ہے؟ لبیک سے آپ کے دماغ میں کیا آتا ہے؟ ایک مذہبی سیاسی دماغ, اور اتنا تکریم والا لفظ جو ہم احرام کی حالت میں ہمیں پڑھنے کا حکم ہے, اور یہ بھی ہمیں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو احرام کی حالت میں, چاہے آپ وہ عمرے کے لیے جا رہے ہو یا حج کے ارادے سے جا رہے ہو, میقات کے وقت جب آپ احرام میں, اس کے مقام پہ جب آپ احرام پہنتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کو اس حالت میں آپ کی زبان سے کوئی کلمہ اس سے زیادہ جو محبوب نہیں ہے. ہم پڑھتے ہیں جب ہم جاتے ہیں احرام کی حالت میں, تو وہ دل پہ لگتا ہے جا کے وہ لفظ لبیک. یقین مانے اس کا, جس طرح کبھی آپ اللہ اکبر کہیں اپنی کسی کیفیت میں, وہ ایسے دل پہ لگتا ہے جا کے, اسی طرح لبیک کا لفظ احرام کی حالت میں کیا ہے. اور جب آپ اذان کا جواب دیتے ہیں, جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کئی لاکھ نیکیاں رکھی ہیں, تو جب آپ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہتے ہیں, تو آپ دل میں آپ کو کیا کہنے کا حکم ہے؟ لبیک کہنے کا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ میں حاضر ہوں. تو آپ سوچیں کہ اس لبیک لفظ کو جب آپ چھوڑ دیں, کیا آپ لبیک کے بارے میں سوچیں, آپ کے ذہن میں پہلا خیال کیا آئے گا؟ آپ کے ذہن میں پہلا خیال جو آئے گا وہی میرا مقصد ہے آج کی بات کرنے کا. اور میں آپ سب سے یہ ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں, آپ کی بیٹی کے طور پہ, آپ کی بہن کے طور پہ, کہ اپنے آپ کو, اب دیکھیں جماعت اسلامی کے ساتھ میرا اختلاف ہو سکتا ہے, سیاسی اختلاف, جو JUIF ہے یا اور بھی جتنی بھی مذہبی جماعتیں ہیں, میرا سیاسی طور پہ میں ان سے اگری کرتی ہوں یا نہ کرتی ہوں. آپ بھی مفتی
منیب الرحمان صاحب، ان کو بھی میں نے پوچھا. میں نے کہا کہ کبھی آپ جتنے حضرات بیٹھے ہیں یہاں پر اہل تشیع کے لوگ بھی شامل ہیں اور بہت ایک محرم میں ایک ایکسٹینسو ایک ایکسرسائز ہوتی ہے، میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ کسی نے کوئی کیلوں والا ڈنڈا آپ حضرات میں سے کسی نے اٹھایا ہو. راغب نعیمی صاحب یہاں پر موجود ہیں، یا کسی نے یہ کہا ہو. آج تک میں نے آپ حضرات کی زبان سے ممبر پہ کھڑے ہو کے میں نے کبھی یہ سنا ہی نہیں کسی سے کہ کوئی یہ کہتا ہو اس کو مار دو، اس کو جلا دو، راستہ روک دو. اور دیکھیں کس لیے؟ غزہ کے لیے. ہم سب مسلمان ہیں، ہمارا اور دل جو ہے وہ غزہ کے فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دھڑکتا بھی ہے، دکھتا بھی ہے. اور مجھے جو امت مسلمہ کی جو جتنے بھی پاورز ہیں اس وقت، انفلوئنشل لوگ ہیں، ہم سمیت، مجھے شکوہ ہے اپنے آپ سے بھی کہ ہم وہ توانا آواز نہیں بن سکتے یا بن سک رہے جو ہمیں بننا چاہیے، کہ جس طرح وہ سب اکٹھے ہو جاتے ہیں ظالم جو ہیں. اور فلسطین میں جو جس قسم کے مناظر ہم سوشل میڈیا پہ جو ویڈیوز آتی ہیں، جس قسم کے ہم میں آنیسٹلی وہ شاید قیامت ہے ان لوگوں کے اوپر گزرتی ہے. لیکن جب ایک حل دنیا کے سامنے آیا اور غزہ کے فلسطین کے مسلمانوں نے جب اس کو نہ صرف سیلیبریٹ کیا بلکہ خوشی منائی کہ ان کے اوپر جو ظلم کی ایک داستان تھی وہ ان کو لگا کہ اب ہمیں ریلیف ملے گی، وہ خوشی منا رہے تھے. دنیا شکر ادا کر رہی تھی کہ کچھ بھی ہوا، کم از کم کوئی معاملہ جو ہے وہ سلجھنے کی طرف جانے لگا ہے، یا کم از کم ان کے اوپر جو ڈیلی جو مظالم ہوتے ہیں وہ بند ہوں گے، جو ہیومن رائٹس کی وہاں پہ وائلیشنز ہوتی ہیں وہ کم از کم بند ہوں گی، بچے وہاں شہید نہیں ہو رہے ہوں گے، خواتین اور مرد وہاں شہید نہیں ہو رہے ہوں گے، یا لوگ بھوکے کم از کم نہیں مر رہے ہوں گے. تو ہم یہ خوش ہوئے، تمام مسلمانوں کو خوشی ہوئی اور ایک امید کی کرن جاگی کہ شاید انشاءاللہ تعالی بہتری کے اب کوئی آثار نظر آئیں گے. تو جب فلسطین میں لوگ خوشی منا رہے تھے، یہاں پر اعلان کیا گیا کہ ہم اسلام آباد پہ چڑھائی کریں گے فلسطینیوں کے لیے جو خوشی منا رہے تھے. تو مجھے یہ بتائیے کہ کیا یہ آپ جینوئنلی یہ سمجھتے ہیں کہ فلسطینیوں کے لیے وہ مظاہرہ کیا گیا تھا یا مظاہرہ پلان کیا گیا تھا؟ اور ہم نے تو اتنا بڑا یہ ہنگامہ چلا، میں نے ایک بار آپ سب مجھے گواہی اس کی دیں گے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، ایک بار میں نے کسی اس شرپسند جماعت کے ایک شخص سے بھی فلسطین کے بارے میں ایک جملہ نہیں سنا. اگر سنا تو یہی سنا کہ مار دو، یہی سنا کہ ان کو چھوڑنا نہ، ان کو گھروں میں جانے نہ دینا، یہی سنا. یا جو نظر آیا وہ کیا آیا کہ جو آپ کے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، پولیس اور رینجرز، ان کو پوائنٹ بلینک رینج سے گولی ماری گئی. مجھے بتائیں کہ کوئی کھڑا ہو کے پوائنٹ بلینک رینج سے مسلمان شخص کو جو آپ کا محافظ ہے اس کو گولی مارے گا؟ آپ اس کو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ کرنے والوں میں سے آپ ان کو اس میں ان کا شمار کریں گے؟ آپ کے گھروں سے جو صفائی کرتی ہے، آپ کے محلوں سے جو صفائی کرتی ہے، آپ کی سڑکوں کی جو صفائی کرتی ہے، ستھرا پنجاب جو ایک بہت پاپولر پروگرام ہے، صفائی نصف ایمان ہے، اس کے لیے مجھے کچھ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ گاڑیاں جن کو عوام کے ٹیکس پیئر کے پیسے سے خریدا گیا، جو آپ کے گلی محلے صاف کرتے ہیں، آپ کے شہر صاف کرتے ہیں، ان گاڑیوں کو آگ لگائی گئی. وہ لوگوں کے خون پسینے کی کمائی ہے جس سے ایک خدمت انجام دی جا رہی تھی، اللہ تعالیٰ کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی روشنی میں صفائی کی جا رہی تھی. وہ آپ کے ماحول کو خوبصورت بنانے والے لوگ ہیں، وہ گاڑیاں اور وہ جلا دی گئی، وہ راستے بند کر دیے گئے، لوگوں کو اس قدر مشکل پیش آئی. اور میرے لیے بہت تکلیف دہ تھا کہ وجہ کہ ہم نے اسلام آباد میں جا کے ایک سفارت خانے پہ چڑھائی کرنی. تو دیکھیں، ہم کسی ملک کی کسی جو فلسفی ہے، عقائد ہیں، ہم اس سے اگری کریں یا نہ کریں، جو پاکستان میں ہمارے زیر سایہ، ہمارے ملک میں، ہماری دھرتی پہ اگر کوئی آ کر یہاں پر رہتا ہے تو اس کی جو حفاظت ہے وہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. ہم کیا ایک امپریشن لوگوں کو دیتے ہیں کہ
چڑھائی کر دو. پوری دنیا میں سفارت خانوں کا احترام کیا جاتا ہے, سفارت خانوں کو پروٹیکشن پرووائڈ کی جاتی. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ حکومت اس میں کہاں غلط ہے؟ مفتی صاحب نے فرمایا کہ ہمیں تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے. 2.25 سال بھول یہ ہوئی ہے مجھ سے تھوڑا. پتہ ہے کہ وہ صرف ایک شر پسند جماعت نہیں ہے, اس نے لوگوں کے ذہنوں میں کو زہر آلود کیا ہے. اس نے لوگوں کو یہ بتایا ہے کہ یہ مذہب کی بات ہے, حالانکہ وہ مذہب کی بات نہیں ہے. میں خود جانتی ہوں کہ ایک ریڑھی والا جو فروٹ بیچتا تھا, اس کو صرف اس لیے اٹھا کے مارا گیا کہ اس نے اس جماعت کے کسی رکن کو اس نے جھک کے سلام نہیں کیا.